बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पैगाम ज़िंदगी के एक ख़ुसूसी एपिसोड के साथ आरिफ अलवी हाज़िर खिदमत है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि सफ़र लाहौर के दौरान नहायत इल्मी और मुहक्कक शख्सियत जनाब मोहसिन फ़ारानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन फ़ारानी साहब का एक तवील अदबी इल्मी सफ़र है। मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि अपनी ज़िंदगी की कीमती यादें हमारे साथ शेयर करें। गुज़श्ता कई साल से दारुस्सलाम के रिसर्च स्कॉलर के तौर पे काम कर रहे हैं। अरबी अदब और तारीख़ ख़ास की दिलचस्पी का मैदान है। उर्दू डाइजेस्ट से भी वाबस्ता रहे। मज़ीद तफ़सीलात इंशाअल्लाह ये ख़ुद ही हमसे शेयर करते हैं। इन्होंने क्या क्या काम किए, तालीम कहाँ से हासिल की, उन्हें असातिज़ा के हवाले से कुछ बताना चाहें, जो कुछ भी ये हमसे शेयर करना चाहें। ये हमारे अकाबर की उस नस्ल की गालबन आखिरी कड़ी हैं कि जिनसे हम सीख के मुस्तक़बिल में अपनी कीमती अक़दार और रवायात को मुंतकिल कर सकते हैं। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ारी के साथ इल्तिजा करता हूँ जनाब मोहसिन फ़ारानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ। जनाब मोहसिन फ़ारानी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरम आरिफ अलवी साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को मेरे अहवाल जानने के लिए चुना। मेरी पैदाइश सफदरपुर रियासत कपूरथला की है। दिन का तो इल्म नहीं, बहरहाल कोई फरवरी 1947 का दिन था। मेरा पैदाइशी नाम जो वालिदैन ने रखा मुख्तार अहमद है। हमारा घराना काश्तकार घराना था। तो मैं कोई 7 माह का हूँगा जब वालिदैन के साथ और ख़ानदान के साथ हिजरत करके वाहगा के रास्ते पाकिस्तान आया। ज़ाहिर है 6-7 माह के बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता। बहरहाल जो बुज़ुर्गों से सुना, रियासत कपूरथला सिखों की रियासत थी। उसमें मुसलमानों की आबादी कोई 64% थी। अगर पंजाब की तकसीम मुनसिफाना होती और गुरदासपुर, अमृतसर और फ़िरोज़पुर की मुस्लिम अक्सरियत की तहसीलें पाकिस्तान में शामिल हो जाती तो रियासत कपूरथला भी मुस्लिम अक्सरियती रियासत के तौर पर पाकिस्तान के साथ मिल सकती थी। लेकिन हिंदू और अंग्रेज़ की साजिश से और बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन रेड क्लिफ की बेईमानी से और आखिरी वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन की हिंदू नवाजी के बायस पंजाब की तकसीम कुछ इस तरह की गई कि मुस्लिम अक्सरियती बहुत से इलाके भारत में चले गए। बहरहाल तकसीम का ऐलान हुआ, पाकिस्तान कायम हुआ तो पूरे मशरक़ी पंजाब में जगह जगह सिखों ने और हिंदुओं ने, ख़ास तौर पर सिखों ने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुसलमानों का जगह जगह कत्लेआम हुआ। रेलगाड़ियाँ रोक कर मुसलमानों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। हमारा गांव सफदरपुर दरिया ब्यास के किनारे था। तो ख़ानदान के लोग सारे इकट्ठे हुए और इर्द गिर्द के देहात के मुसलमान भी सब काफ़िले की शक्ल में जीटी रोड की तरफ चले और जीटी रोड से फिर दरिया ब्यास का पुल पार करके अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान की तरफ आना था। तो काफ़िला जब जीटी रोड पर पहुंचा तो वहां सिखों ने रुकावटें खड़ी कर रखी थीं। काफ़िला वहां रोक दिया गया और वहां का मुकामी थानेदार कहर सिंह कहलाता था, वो अपनी फ़ोर्स के साथ मौजूद था
اور ارد گرد کے دیہات سے سکھ گنڈے بلوائی ارد گرد کھیتوں میں چھپے ہوئے تھے اور رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے قافلے پر حملہ آور ہونا تھا۔ اس سکھ تھانے دار نے ہر گھرانے سے جو بھی پیسے اکٹھے مل سکتے تھے وہ اس نے سارے لے لیے، اس بہانے سے کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو جو جمع پونجی کسی کے پاس تھی وہ سب نے اس کو دے دی، اس نے جیبیں بھر لیں۔ اور قافلے والوں کی خوش قسمتی تھی کہ امرتسر کی طرف سے ایک فوجی جیپ آئی، اس میں بلوچ ریجمنٹ کے چند سپاہی سوار تھے۔ قافلے والوں نے ان سپاہیوں کو روکا اور آہوازاری کی کہ یہ سکھ گنڈے سکھ بلوائی یہاں کھیتوں میں چھپے ہوئے ہیں اور یہ رات کو قافلے پر حملہ کریں گے۔ ان فوجیوں نے اس سکھ تھانے دار سے بات کی اور اس سے کہا کہ تم نے یہ جو بدمعاش کھیتوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور قافلے کو تم نشانہ بنانا چاہتے ہو، ان کو یہاں سے لے کر دفع ہو جاؤ۔ وہ تھانے دار قہر سنگھ کہنے لگا یہ لوگ میرے کہنے میں نہیں ہیں۔ اس پر ان بلوچ فوجیوں نے وہ برین گن انہوں نے فکس کی اور انہوں نے گولیوں کا سپرے کر دیا۔ سب سے پہلے وہ سکھ تھانے دار نشانہ بنا، وہ گھوڑے سے گرا، پھر کھیتوں میں چھپے ہوئے سکھوں کی طرف انہوں نے فائرنگ کی، تو سکھ چیختے چلاتے بلوائی جو تھے وہ بھاگ گئے اور اس طرح قافلہ بچ گیا۔ وہ مردار قہر سنگھ کی جیبوں سے وہ پیسے بھی انہوں نے نکالے اور پھر جن کے تھے وہ ان کو واپس کیے، اور اس طرح ان کے زیر حفاظت، ان بلوچ فوجیوں کے زیر حفاظت بیاس کا پل پار کیا اور امرتسر تک قافلہ چلا آیا۔ امرتسر میں بھی ایک آدھ چند دن شاید رکا رہا، وہاں ڈوگرا فوجی تھے، تو پھر اس کے بعد امرتسر سے چل کر واگا کے راستے لاہور والٹن ٹریننگ سینٹر، یہاں کیمپ بنا ہوا تھا، یہاں کچھ دن رہے۔ تو پھر چونکہ ہمارا گھرانہ زمیندار گھرانہ تھا، کسان گھرانہ تھا، تو میرے والد صاحب اور میرے دو تایا، یہ جوائنٹ فیملی تھی۔ تو بڑے تایا جو تھے وہ الگ نکل گئے، وہ تو گگو میں جا کر آباد ہو گئے گاؤں میں، تو ہم لوگ عارف والا کے قریب 31 EB لالا لدھا رام والی وہاں جا بسے۔ تو شروع میں تو وہ 1 ایکڑ فی کس کے حساب سے عارضی طور پر کاشت کے لیے زمین دی گئی، لیکن پھر جب لینڈ ریکارڈ وغیرہ منگوایا گیا تو اس کے حساب سے، تو اب وہاں ہماری کو 20 ایکڑ زمین تھی، لیکن چونکہ وہ پاکستان بننے سے 2 سال پہلے دریائے بیاس کے سیلابی پانی کی زد میں آ کر کافی دریا برد ہو گئی تھی، اس لیے اس 20 ایکڑ کے عوض ادھر صرف 5 ایکڑ ملے۔ تو یہ عارف والا کے جنوب مشرق میں 31 EB لالا لدھا رام والی، یہ 31 چک 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ 31 EB آدھا چک ایک ہندو کا تھا لالا لدھا رام کا، اور آدھا چک ایک سکھ کا تھا۔ وہ 31 EB سکھوں والی مشہور تھا۔ دوسرا میں نے تو کوئی 53-54 میں ہوش سنبھالا۔ ہماری بستی بھی گاؤں سے کوئی 1-1.5 کلومیٹر دور تھی۔
یعنی جہاں ہمیں زمین الاٹ ہوئی تھی والد اور تایا صاحبان کو، تو وہیں گھر بنا لیے تھے۔ اس میں مطلب ایک ہمارا گھرانہ تھا اور 2 گھرانے اور تھے، وہ بھی والد صاحب کے برادری میں سے ہی تھے۔ میں نے 1954 ہوگا جب میرے تایا عبدالعزیز مرحوم مجھے لے کر کوئی 1.5 کلومیٹر دور گاؤں 19 فوجیاں والا میں مجھے داخل کرانے لے گئے۔ میرے بڑے بھائی نذیر احمد وہاں پہلے ہی پڑھتے تھے تو مجھے وہاں داخل کرا دیا گیا۔ بڑے بھائی مجھ سے 1 سال آگے تھے، تو 5 جماعتیں میں نے 19 فوجیاں والا سے پاس کیں۔ پرائمری اسکول چک 19 فوجیاں والا میں تھا، اور یہ تمام مسلمان فوجیوں کا گاؤں تھا۔ وہ مسلمان فوجی جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں برطانوی ہند کی فوج میں انگریزوں کی خدمات انجام دی تھیں۔ میں 1 مہینہ اسکول گیا ہوں گا، امتحان ہوا اور مجھے دوسری جماعت میں داخل کر لیا گیا۔ 1 مہینہ کی پڑھائی میں میں نے کچی پکی سب کچھ ازبر کر لیا تھا، تو وہ مجھے دوسری میں داخل کر رہے تھے، لیکن میرے تایا جان ہیڈ ماسٹر سے ملے اور کہنے لگے کہ نہیں، ابھی اس کو پہلی جماعت میں رہنے دیں، پکا ہو جائے۔ پڑھائی شروع ہوئی۔ میرے والد صاحب 5 جماعت پاس تھے، امیر الدین ان کا نام تھا، اور میرے تایا عبدالعزیز وہ 4 جماعت پاس تھے، ادھر ہی کپورتھلا کے۔ تو والد صاحب کا بھی ذوق علمی اور دینی تھا۔ انہوں نے جو گھر میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں، ان میں ایک تو تھی تقویت الایمان، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے ساتھ ہی جلد میں ایک اور کتاب تھی حارق الاشرار، اس کے مصنف کا نام مجھے اب یاد نہیں۔ تو میں نے وہ دونوں کتابیں دوسری تیسری میں پڑھ کر ازبر کر لیں۔ حالانکہ آج کل کے بچوں کے لیے اس زبان کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک مجھے گھر میں والد صاحب کے اندوختہ میں سے ایک کتاب ملی، آریوں سے لے کر لارڈ ویلنگٹن 1935 تک کی ہندوستان کی تاریخ۔ وہ غالباً میٹرک لیول کی کوئی تاریخ کی کتاب تھی۔ اس میں نقشے بھی تھے، اس میں تصویریں بھی تھیں، اورنگزیب کی تصویر، اکبر بادشاہ کی تصویر، پورے صفحے کی۔ تو وہ میرے لیے بڑی دلچسپی کی چیز تھی۔ ایک تھی جغرافیہ کی کتاب جو والد صاحب نے جو جمع کر رکھی تھی، ایک مجھے جغرافیہ کی کتاب مل گئی۔ اس میں یہ آسٹریلیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ، ان 3 بر اعظموں کے جغرافیائی حالات تھے، رنگین نقشے تھے۔ میں نے وہ بھی دوسری تیسری میں، وہ اپنے نصاب کی کتاب، اور وہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو میں نے وہ پڑھ لیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بچے تو آج کل دیکھتے ہیں نا کہ میچ ہو رہا ہے میلبرن، پرتھ، مجھے تو یہ نام اس وقت سے میرے ذہن میں نقش ہے، سڈنی، میلبرن، پرتھ، فریمنٹل، وکٹوریا، ریاستیں آسٹریلیا کی، جنوبی امریکہ کے ملک، جنوبی امریکہ کے ملکوں کے نام، ان کے صحرائے پیٹاگونیا اور ایمیزون کا طاس جو دنیا کا بہت بڑا دریاؤں کا طاس ہے، اور جنوبی افریقہ کوٹ ڈریکنبرگ، جنوبی افریقہ کے صوبے نٹال، ٹرانسوال تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں پرائمری تعلیم ہی کے زمانے سے نقش ہیں۔
اور یہ بھولنے نہیں پائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ کتابیں اس عمر میں ہاں پڑھ لی تھیں، ہاں، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کا جغرافیہ اور تاریخ ہند پوری آریوں سے لے کر لارڈ ویلنگٹن تک۔ یعنی اگر دوسری سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ ساتھ ساتھ تعلیم کے یہ میں بار بار ان کو پڑھتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا فارغ وقت میں۔ تب بھی ساتھ پھر اور ہاں بھی چلتی رہی نصابی کے علاوہ۔ ہاں جی، وہ جیسے کہ میں نے بتایا تقویت الایمان، حارق الاشرار، پھر والد صاحب جماعت اسلامی کے متفقین میں سے تھے، والے سے وہ جو دینی لٹریچر ہے جماعت اسلامی کا، مولانا مودودی، وہ ترجمان القرآن بھی کبھی کبھی لے آتے تھے گھر، وہ بھی میں پڑھ لیتا تھا۔ اس طرح تعلیم کا سلسلہ چلا۔ 1959 میں 5ویں جماعت پاس کی، 59 میں میں 6ٹھی میں داخل ہوا، ٹی سی ہائی اسکول عارف والا ٹاؤن، پہلے اس کا نام تھا NAC ہائی اسکول عارف والا، نوٹیفائڈ ایریا کمیٹی ہائی اسکول، یعنی وہ بالکل ابتدائی لیول تھا نوٹیفائڈ ایریا کمیٹی۔ اس کے بعد ہوتی تھی ٹاؤن کمیٹی، پھر اس کے بعد وہ میونسپل کمیٹی، اور ہے نا۔ تو وہ عارف والا اس وقت انگریزوں کے زمانے سے وہاں کی جو کمیٹی تھی وہ نوٹیفائڈ ایریا کمیٹی تھی، NAC۔ تو NAC ہائی اسکول میں داخل ہوا عارف والا میں، اور چند سال بعد پھر وہ اس کا درجہ بڑھ گیا تو وہ ٹاؤن کمیٹی ہو گئی، پھر وہ TC ہائی اسکول کہلانے لگا۔ تو میں نے ایک دن، میں پہلے دن جب میں اسکول گیا تو میں فارسی کی کلاس میں جا بیٹھا، تو اگلے دن مولوی عبداللطیف، وہ ہمارے دور کے عزیز بھی تھے، وہ وہاں عربی ٹیچر تھے، تو وہ مجھے اگلے دن اٹھا کے اپنی کلاس میں لے گئے کہ آؤ تم عربی پڑھو مجھ سے۔ تو چنانچہ 3 سال ان سے جو عربی پڑھی، 6ٹھی 7ویں 8ویں میں، گرامر کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، وہ سارے افعال ناقصہ اور صیغے، ابواب، ہر چیز، اور وہ بھی پڑھاتے اس تندہی سے تھے کہ کاپیوں پر جو تحریری کام کرواتے تھے وہ کاپیاں اکٹھی کر کے گھر لے جاتے تھے، گھر پہ وہ چیک کرتے تھے سرخ پین سے، پھر اگلے دن ہمیں واپس کرتے تھے۔ تو ان کی پڑھائی ہوئی 3 سال عربی، آج تک اب کام آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 8ویں میں مجھے رضی صاحب تھے ہمارے کلاس انچارج اور انگلش ٹیچر، تو انہوں نے جو انگریزی گرامر پڑھا دی، وہ ماشاءاللہ اس فن میں ماہر کامل تھے، تو ان کی پڑھائی ہوئی انگریزی نے انگریزی سمجھنے کی راہیں آسان کر دی۔ تو وہ ہمارے جو مولوی عبداللطیف، تو وہ اتنے مہربان تھے، 8ویں میں جب سالانہ امتحان تھا تو ایک دن میں وہ پرچہ دینے آیا تھا، تو اس دن مجھے بخار تھا، تو گاؤں سے آتا تھا 3.5 میل سے پیدل، جی۔ تو مولوی عبداللطیف کو پتہ چلا تو وہ مجھے کہنے لگے آج تم نے گھر نہیں جانا، آج تم چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے گھر لے گئے، باقی پرچے انہوں نے مجھے گاؤں نہیں جانے دیا، اپنے گھر ہی رکھا، ادھر اطلاع بھجوا دی۔ اسکول کی جو لائبریری تھی اس کے انچارج بھی مولوی عبداللطیف تھے، تو ان کے پاس جو رسالے آتے تھے وہ مجھے سہولت تھی، مجھے مل جاتے تھے، میں وہ پڑھتا تھا۔ خدام الدین مولانا احمد علی لاہوری کا، ہیں خدام الدین، اور پھر تعلیم و تربیت اور نو نہال، ہاں جی۔ پھر ایک دن مجھے انہوں نے ایک خوبصورت رسالہ دیا، وہ اس کا میں نے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اردو ڈائجسٹ، یہ 61 کی بات ہے، تو 1961 کے شروع کا شمارہ تھا۔ مجھے وہ خوبصورت اس میں تصویریں بھی اور کلر بھی اور نو بنو موضوعات، یہی، اور قیمت اس کی تھی 100 روپیہ، 1 روپیہ 25 پیسے۔ تو اس میں اسلامیات، سفر نامے، ملک، شہر و ممالک دنیا کے، اور بڑے بڑے جو ادبی کارنامے ہیں، ناول ہیں، ان کی تلخیصیں، جو مہم جوئی کی جنہوں نے کہانیاں
کتابی شکل میں لکھی، ان کی تلخیص